अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाजरीन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है मजलिस मुज़ाकिरा में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल्ला साहब मदनी झंडा नगरी, और हमारे साथ हैं डॉक्टर R.K. नूर मोहम्मद उमरी मदनी, अस्सलाम वालेकुम, और मोहतरम जनाब सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब। तीनों ही हजरात अपने अपने फील्ड के माहिर हजरात हैं। आज हमारे इस मुज़ाकरे का मौजू है जमहूरी सेकुलर मुल्क में मुस्लिम अक़लियत की जिम्मेदारियाँ। इस मौजू के तहत जो बात आज हमें यहाँ पर इन हजरात से जिस पे मुज़ाकरा हमने तय किया है, मसला है तालीम का। नाजरीन, हम और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी मुल्क के ज़वाल और पस्ती में, उरूज और तरक्की में तालीम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जो कौम तालीम से पिछड़ जाती है बराबर पस्ती और ज़वाल का शिकार होती रहती है, और जो कौमें तरक्की करती हैं उनकी तरक्की के पीछे तालीम और तालीमी निज़ाम की दुरुस्तगी खड़ी होती है। इस मुल्क में 1000 साल हुकूमत करने के बाद मुसलमान आज जिस सतह पर पहुँचे हुए हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारी तालीम से दूरी का है। तालीम की तरफ अगर हम तवज्जो करते हैं और कुरान और सुन्नत को अगर देखते हैं तो हमें ये बात अच्छी तरह मालूम होती है कि हमारे नबी मोहतरम ने, कुरान शरीफ ने इस सिलसिले में किसी तरह की कोताही नहीं रखी है। इसके दर्जों मर्तबों से कुरान और सुन्नत के सफ़ात भरे हुए हैं। मैं शुरू करता हूँ मोहतरम जनाब अब्दुल्ला मदनी झंडा नगरी हफिज़ुल्लाह से। तालीम सबके लिए या किसी किसी के लिए, इस्लामी नुक्ता नज़र से तालीम किसके लिए? तालीम सबके लिए, हवा और पानी की तरह इसे भी आम होना चाहिए। इस्लामी नुक्ते नज़र से हम ये बात कह सकते हैं कि इस्लाम ने तालीम की तरफ जिस कदर तवज्जो दिलाई है, और ऐसे माहौल में जबकि अनपढ़पन, जहालत आम थी और अरब मुआशरे में चंद अफराद लिखना और पढ़ना जानते थे, ऐसे सख्त हालात में कुरान का आगाज ही नहीं बल्कि नबूवत का आगाज इकरा से होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाए जाने के अमल का आगाज ही इकरा से हुआ कि आप पढ़ें, और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपके सीने को मक्का ही में इल्म और हिकमत से आकर के भर दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद फरमान है कि मैं मक्के में था और छत फाड़ी गई, फुर्रिजा सक़फ़ु बैती व अना बिमक्का। मैं मक्के में था, मेरे घर की छत फाड़ी गई, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, तश्त लेकर के इल्म और हिकमत से भरा हुआ, आपने आपका सीने मुबारक जमजम से धोया। किस कदर एहतिमाम है इल्म का और हिकमत का। इतना एहतिमाम है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके नाजिल हो रहे हैं सोने के तश्त में, जो सबसे मादिन में अशरफ और अच्छा समझा जाता है, और फिर मक्के में जो बड़ी मुक़द्दस सरजमीन है, और फिर जमजम के पानी से आपका सीने मुबारक धुला गया। इस कदर एहतिमाम फरमाया है। ऐसी उम्मत के बारे में ये सवाल आए कि क्या तालीम सबके लिए? मैं समझता हूँ कि इस्लाम ने जो मेयार दिया, कुरान करीम ने फिर हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ये नहीं आलिम और जाहिल कभी बराबर हो ही नहीं सकते। एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बराबर हो सकते हैं? कतई नहीं बराबर हो सकते। आम किया इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसकी अहमियत इस हद तक उजागर की कि वो कैदी जिसको आम हालात में ला करके कत्ल कर दिया जाता था, अल्लाह के रसूल ने उम्मत मुहम्मदिया के अफराद का मुअल्लिम बना दिया। क्यों? उसके पास इल्म था। उस इल्म से इस्तिफादे की राह आसान हुई कि आप एक आदमी को पढ़ा दो, कैद से छुटकारा पा जाओ। ये मैं अर्ज कर दूं, अहमियत तो इतनी है तालीम की कि कुत्ता इंतहाई नजिस और नापाक जानवर है, लेकिन अगर वो सीख ले, कुत्ता तालीम पा जाए, कल्ब मुअल्लम, ऐसा कुत्ता जिसको सिखा दिया जाए और उसका किया हुआ शिकार हम खा सकते हैं।
عام حالات میں کتا شکار کر کے لائے نہیں کھا سکتے، لیکن معلم کتا، سیکھا ہوا کتا، تعلیم پایا ہوا کتا وہ شکار کر کے لائے، اس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ اپنی بات یاد رکھیے گا، ہم پھر لوٹیں گے آپ کی طرف۔ میں جناب سید عبداللہ صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تعلیم سب کے لیے، کیا مسلمانوں میں بھی جو ایک بعض لوگوں میں رجحان پایا جاتا ہے کہ بعض پیشہ ور برادریاں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے، یا بعض لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلم حکمرانوں نے ان لوگوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دی، کیا یہ چیز یا یہ تصور کہیں اسلامی تعلیمات سے میل کھاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ذرا سا بھی میل نہیں کھاتا اسلامی تعلیمات سے۔ کسی بھی طرح کا پیشہ ہو یا کسی بھی طرح کا پروفیشن ہو، تعلیم تو ہر جگہ پر ضروری ہے، اور اصل میں صرف پروفیشنز کی بات نہیں ہے، بلکہ ادھر دور وسطیٰ میں یہ بھی ہو گیا فرق کہ علم دین اور علم دنیا کے اندر جو تفریق ہوئی اس سے بھی بڑی دقت ہوئی اور بہت نقصان ہوا، لیکن دین نے تو ہمارے کبھی یہ اصطلاحیں مقرر نہیں کی تھی۔ اعوذ بک من علم لا ينفع، علم نافع اور علم غیر نافع، یہ تقسیمیں تھیں، علم دین اور علم دنیا کی تقسیم ہی نہیں تھی۔ تو اس کی وجہ سے درمیان کے دور کے ہم بہت عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن درمیان میں ایسی ضرورتیں آئیں کہ انہوں نے کہا کہ علم دنیا سے بچیں، یہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس میں علم دنیا تو کچھ تھا نہیں۔ یہ تو ذرا سا غور کریں اس پہ، کتنی عجیب بات ہے کہ کنویں کے پانی میں سے کتنے ڈول پانی نکالیں، اگر بلی اس کے اندر گر کے مر گئی ہے کہ پاک ہو جائے گا، یہ تو علم دین ہے۔ اور جمنا کے پانی کو، جس کے اندر مردے جو ہیں وہ بہائے جاتے ہیں، اس میں ساری انڈسٹریز کا ویسٹ اس کے اندر آتا ہے، اور پوائزن اور زہر، اس کا پانی کالا بھی ہے اور اس کی بو بھی ہے، اور اس کو دلی کے 1 کروڑ لوگ پیتے ہیں، واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اسے کیسے پاک کیا جائے؟ یہ علم دنیا ہو گیا۔ علم دنیا، یہ علم دین کیوں نہیں ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ اصل میں یہ سمت اس کی ضرورت ہے اب نئے سرے سے کہ ہم اس تفریق کو ختم کریں، جہاں جسے محدود ہم نے علم دین کر دیا تھا، وہاں پر اب یہ تعلیم بھی دیں جو عصری تعلیم کہلاتی ہے، اور جو عصری تعلیم ہے جس کو الگ کر دیا تھا، وہاں پر علم دین یا قرآن حدیث اور فقہ اس کا علم بھی وہاں پر فراہم کریں، اور ان میں آپس میں تعاون۔ کیا میں یہ سمجھوں آپ کے یہ کہنے سے کہ اسلام نے کسی ذات، برادری، خاندان، نسل، قوم، وطن کے لوگوں کو تعلیم کے لیے خاص اور کچھ لوگوں کو اس سے محروم کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے، اور تمام کے لیے علم یکساں طور پر حاصل کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے؟ تو بات آ چکی ہے، آپ کے جو حدیث آپ نے بیان کی، جو قرآن شریف کی آیت آپ نے رکھی، اسے واضح آ چکی ہے یہ بات۔ لوگ اس طرح کی باتیں اور بلکہ گھر میں اگر بچیاں تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی تو آئندہ نسلیں تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب مجھے علم نافع معاشرے کے لیے جو نفع بخش ہو، لیکن ہر وہ علم جو معاشرے کے لیے نفع بخش ہو، وہاں بھی ایک حد مقرر ہے کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں جو چیز معاشرے کے لیے نافع، کیوں کچھ علوم ایسے ہیں جو نفع بخش تو ہو سکتے ہیں مگر شرعی علم نہیں بلکہ غیر شرعی علم ہے، جیسے جادو ہے، اس کے سیکھنے سے منع کیا گیا۔ علم نافع ہو سکتا ہے، کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح موسیقی کا علم ہے، میوزک، گانا وغیرہ کی تفصیلات کا علم سیکھے، اسلامی شریعت کی نظر میں حرام ہے، کسی کے لیے فائدہ بخش ہو سکتا ہے۔ یہ تو علم نافع بھی وہ ہے جو شریعت کی نظر میں نافع ہے، اس کی بھی رعایت ہونی چاہیے۔ بہت بہتر ہے۔ میں جناب ڈاکٹر آر کے نور آپ سے مخاطب ہوں، تعلیم نسواں اسلام نے عورتوں کے سلسلے میں تعلیم میں جیسا ہمیں نظر آتا ہے، اب تک مطالعہ کیا ہے، کہیں تفریق نظر نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں کچھ علماء بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو یہ چیز تو پڑھائی جا سکتی ہے، یہ چیز نہیں پڑھائی جا سکتی، یہاں تک کہ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ پڑھنا تو سکھایا جا سکتا ہے، لکھنا نہیں سکھانا چاہیے۔ کہاں تک آپ متفق ہیں اس خیال سے؟ اسلام مرد اور عورت میں تعلیم کے سلسلے میں کسی بھی تفریق کا قائل نہیں ہے۔ جیسا ایک مرد تعلیم کا حق رکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے عورت بھی تعلیم کا حق رکھتی ہے۔ ہم اگر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ کی گھریلو مسائل جو آئے تھے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے، آپ کے بتانے سے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی عورت تھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو اگر کوئی مسئلہ دشوار ہو جاتا تو آپ کے پاس رجوع کرتے تھے۔ یہیں تک بات نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات میں جو مختلف صحابیات تھیں ازواج مطہرات سے لے کر، ان لوگوں نے امت تک بہت سارا ہمیں علم دیا ہے۔ عربی میں ایک شاعر کہتا ہے کہ عورت کو سکھانا، عورت کی تعلیم یہ قوم کو سکھانا ہے، یہ قوم کی تعلیم ہے، کیونکہ اگر عورت سدھر جائے اور وہ مہذب ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی اولاد، اس کے شوہر اور اس طریقے سے اس کے پورے خاندان کو وہ تربیت دے پائے گی۔ ہمارے معاشرے میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مسائل کو بنیاد بنا کر عورت کو تعلیم سے روک دیا جاتا ہے۔ حجاب کا ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو بنیاد بنا کر جو ہے تعلیم سے روک دیا جاتا ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم رکیں گے بریک کے لیے، پھر ملتے ہیں تھوڑے وقفے کے بعد۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے مجلس مذاکرہ میں۔ میں محترم جناب مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ تعلیم جو اصطلاح آج ہمارے زمانے میں جاری ہے، ظاہر ہے اسلام نے تعلیم کا حکم دیا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ حسب ضرورت ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم اور ادنا تعلیم اور اس کے لیے مرد اتنا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، عورتیں اتنی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، اتنا پڑھانا چاہیے اور اتنا نہیں پڑھانا چاہیے، اس طرح کی جو تفریقات بعض حضرات کے یہاں پائی جاتی ہیں، بعض کتابوں میں بھی لکھی دیکھی گئی ہیں، آپ کس حد تک متفق ہیں اس سے؟ تعلیم کی کوئی حد اسلام نے مقرر نہیں کی ہے۔ نبی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ علم اور معرفت کے بڑھانے کی دعا مانگیے، وقل رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم کو زیادہ فرما، زیادہ سے زیادہ جو علم آپ حاصل کر سکیں۔ اسلامی معاشرے کے لیے، انسانی معاشرے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جس علم کی بھی ضرورت ہو، شریعت کی روشنی میں اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر کے اور بعد کے آنے والی صدیوں تک زندگی کا کوئی ایسا فن نہیں تھا، ایسا میدان نہیں تھا جس کو مسلم امہ میں جس کے ماہرین نہ رہے ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ان کے ایک درباری سائنسداں نے 2 گھڑی بنائی، ایک بادشاہ کے لیے اور ایک انہوں نے شاہ فرانس کو اس زمانے میں ہدیتاً بھیجا تھا۔ اس وقت فرانس والوں کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے گھڑی جیسی کوئی چیز دیکھی نہیں تھی۔ اس میں جب وہ گھنٹہ بجا تو سارے درباری گھبرا گئے کہ اس کے اندر شیطان گھس گیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا کہ خود سے بجنے لگے۔ وہ علم کی یہ کیفیت تھی۔ اس کے بعد آنے والی صدیوں میں لوگ پیدا ہوتے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں فلکیات کے ماہر، حساب کے ماہر، معاشیات کے ماہر، معاشیات کا ذکر ابھی ہو رہا تھا۔ آدم اسمتھ نام کا جو بابا اقتصادیات ہے یورپ کا، وہ 18ویں صدی کے وسط میں اس نے معاشیات کے کچھ پہلو پیش کیے تھے۔ اس سے 400 سال پہلے علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اس کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ تو کوئی زمانہ، کوئی عہد کبھی تعلیم سے اور اونچی سے اونچی تعلیم سے خالی نہیں رہا۔ خواتین کا مسئلہ ہے، صرف ایک ہی امام مسلمانوں کی تاریخ کی ایک علمی شخصیت علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ کے مشائخ اساتذہ کی فہرست میں 80 خواتین ایسی ہیں جن سے انہوں نے حدیث کی روایت کی ہے۔ کہاں وہ حد ہے کوئی مقرر؟ لیکن میدان مختلف ہیں خواتین کے لیے۔ بہرحال ہر وہ میدان نہیں مناسب ہے جو مردوں کے لیے مناسب ہو سکتا۔ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں خواتین کے لیے جو میدان خاص ہیں، اونچی سی اونچی تعلیم کی مہارت انہیں حاصل کرنی چاہیے، اور مردوں کے لیے اپنے جو میدان ہیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جناب سید عبداللہ صاحب، دین اور دنیا، آج جو تفریق ہے، دینی علم، دنیاوی علم، یہ حاصل کرو، یہ حاصل مت کرو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا صرف دین ہی سے تعلق ہے، دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صرف دنیا کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، دین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگ تو
نماز جیسے فریضہ کو ادا کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے اور نہیں سیکھ پاتے. کس حد تک آپ مطمئن ہیں مسلمانوں کی اس حالت سے؟ کیا یہ حالت اور یہ تفریق باقی رہنا چاہیے یا اس کو بدلنا چاہیے، اور کیا ضرورت ہے اس کی، اس شعور کو پھیلانے کے لیے کہ یہ تفریق اسلام کی نظر میں غلط ہے؟ لازمی بدلنا چاہیے. مدارس کے اندر عصری علوم کا کچھ حصہ، ساتھ میں مزید جو جتنی بعض جگہ توجہ ہوئی ہے کچھ اور اس میں بڑھنا چاہیے. یونیورسٹیز کے اندر آخرت سنور سکے اس کے تعلق سے، اور بہت ابتدائی حصہ جو ہے وہ قرآن اور سنت اور قرآن و حدیث کا، وہاں پر بھی داخل نصاب ہونا چاہیے کم از کم مدارس کے مسلمان طلبہ کے لیے. اور اس کے بعد پھر یہ ہو کہ دونوں میں آپس میں ہم آہنگی ہو، ایک دوسرے ان دونوں گروپس کے آپس میں ایک دوسرے سے مسائل کو طے کرنے میں اور امت کو آگے لے کے جانے میں، اس لیے کہ یہ تخصص کا ایک حصہ ہو جائے گا اور تخصص کا دوسرا حصہ ہو جائے گا دونوں علوم میں. جزاک اللہ خیر. محترم ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر آکے نور، اچھا تجربہ رکھتے ہیں تعلیم کے سلسلے میں آپ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ابھی سید صاحب نے جو کچھ فرمایا، کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل، جن اداروں میں مسلمان افراد کی نگرانی ہے اور ان کی نگرانی میں ادارے چل رہے ہیں، تعلیمی ادارے، بہت ہی ضروری ہے کہ دین بھی سکھایا جائے. لیکن اگر غیر مسلموں کی بات ہے تو ان کو لازم نہ کیا جائے. ہاں، ایسے موضوعات اور ایسے سبجیکٹس کے موقع پر ان کو اخلاق اور دوسری چیزیں دی جائے. ہاں، اگر کوئی غیر مسلم بھائی دین سیکھنا چاہ رہا ہے تو الحمدللہ. میں جانتا ہوں مدراس میں ایک اسکول ہے جو مسلم مینجمنٹ کے نگرانی میں ہے، اور الحمدللہ بہت ہی عمدہ طریقے سے وہ لوگ دین اور دنیا کا علم دے رہے ہیں، جس میں ایک اچھی تعداد غیر مسلم برادران وطن کی ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ لازم کیے بغیر وہ لڑکا قرآن پڑھ رہا ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، جبکہ ادارے نے ہرگز اس پر لازم نہیں کیا اور نہ اس سے مطالبہ ہوا. تو بہرحال دین اور دنیا کا علم مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلمانوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے اس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے متعلق جو بات آپ نے توجہ دلائی، بہت اچھی بات آپ نے کہی. بالعموم ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مسلم مفکرین، اہل دانش جو عصری جامعات سے وابستہ ہیں، وہ بہت ہی شدت کے ساتھ اس قضیے کو اٹھاتے ہیں، اور وہ ہمارے نزدیک بہت ہی قابل احترام شخصیات ہوتی ہیں کہ دینی مدارس میں عصری علوم کو داخل کرنا چاہیے. یہ اس بات کی فکر کم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے عصری درسگاہوں میں الحاد پھیل رہا ہے، دین سے دوری بڑھ رہی ہے، فرائض سے غفلت برتی جا رہی ہے، بلکہ دین و شریعت کا مذاق اڑانے والے پیدا ہو رہے ہیں. ان کے بارے میں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان کے عقیدے کو کیسے درست کیا جائے، کیسے دینی تعلیم کی طرف متوجہ کیا جائے، فرائض اور واجبات کو کیسے سمجھیں. میرا خیال ہے کہ یہ اسلامی علوم و فنون کے ساتھ عصری علوم کا داخل کرنا اتنا زیادہ شاید ضروری نہ ہو جتنا یہ جو بگاڑ عقیدے کا آیا ہے، عمل میں جو بگاڑ عصری درسگاہوں میں آیا ہے، وہ بگاڑ جتنا نقصان دہ ہے انسانی زندگی میں، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی، ادھر توجہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسا تھنک ٹینک ہونا چاہیے کہ اب عصری جامعات میں، عصری درسگاہوں میں ایک طبقہ، کچھ ایسے خواص ہونے چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کی سوچ میں تبدیلی کیا آ رہی ہے، ادھر کوئی توجہ نہیں ہے، سوچ اور فکر کو بدل دیا گیا ہے، ان کی زندگی گزارنے کا انداز بدل دیا ہے، دنیا کے بارے میں یہ اہتمام زیادہ سے زیادہ بڑھ رہا ہے. یہ تبدیلی کتنی کس درسگاہ میں پیدا ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک تھنک ٹینک کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی. ناظرین، آج صورتحال یہ ہے ہندوستان میں کہ جیسے حضرت مولانا نے فرمایا کہ اکثر لوگ اس بات کو بحث کا موضوع بناتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ میں عصری علوم، سائنس، ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں لازمی اور ضروری کر دی جائیں اور یہ پڑھائی جائیں اور ایسا کیا جائے، جبکہ مدارس اسلامیہ کل ملا کے ہندوستان میں جتنے طلبہ مسلم پڑھتے ہیں، یہ مسلم قوم کا 2% حصہ بھی نہیں ہوتے، جس میں سے آپ فرما رہے ہیں کہ 4% کہیں، 4% فراغت تک نہیں پہنچتے.
2% مشکل سے فراغت تک پہنچتے ہیں. جو مسلم قوم کی دینی قیادت کے لیے فارغ ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا زیادہ واویلا، شور شرابہ، مساجد کو، مدارس کو ٹارگیٹ بنانا، علماء کی بے عزتی، بے حرمتی تک پہنچنا، دین کی بے وقتی ظاہر کرنا، اور ہماری یہ عصری درسگاہیں جن پر لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ عوام کا، حکومت کا خرچ ہو رہا ہے، اور جہاں سے ہماری قوم کے نہ ملی اور نہ دینی کسی طرح کی کوئی بھی ذمہ داری نبھانے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، وہاں پر دینی علوم، دینی تربیت، دینی تعلیم، ان کی طرف توجہ نہیں ہے. جو مدارس ہیں وہ ادارے ہمارے ہاتھوں میں ہیں جی. وہاں جس چیز کی ضرورت ہے ہم کر سکتے ہیں، وہ سب ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. اس کے لیے ہم کچھ اور کر سکتے ہیں، ضرورت ہے وہاں، اس کے لیے ہم کچھ اور کر سکتے ہیں کہ جتنے ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ عصری تعلیم کے ادارے، وہاں تو لازمی ہو یہ تعلیم قرآن اور حدیث کی، اور جو نہیں ہے اس کے لیے ہماری فکر کی ضرورت ہے. بچپن سے والدین گھر کے ماحول ان کو ان چیزوں کو وہ دے کے جو کچھ وہاں سکھایا جا رہا ہے اس کا توڑ ان کے ساتھ میں لگاتار رہے. ہم نے کیا ہے، اپنے گھروں میں کیا ہے، ہمارے جاننے والوں نے کیا ہے، اور اس بات کی طرف سے الرٹ رہے کہ وہ جو کچھ وہاں پہ سیکھ کے آ رہے ہیں اس سے ان کی ذہن سازی نہ ہو، بلکہ گھر کے اندر ان کی دینی تعلیم کا الگ انتظام ہو. جی ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ ذہن سازی ایک الگ مسئلہ ہے، اور یہ کہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کیا ہمارے ہاتھ میں جو ہزاروں تعلیمی ادارے، ہائی اسکول، سیکنڈری اور کالج کی حد تک جو مسلمان چلا رہے ہیں، سارا مینجمنٹ مسلمان کے ہاتھ میں، اور وہاں پر بالکل دونوں چیزوں کی جو لوگ ضرورت ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ دین یہاں ہے محض فارملٹی کے لیے ہے. ہم اس بحث کے آخر تک پہنچتے ہیں. آج ہم نے اس مذاکرہ علمیہ میں جو باتیں ڈسکس کی ہیں اس کے نتیجے میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے کہ اسلام کا پیغام، تعلیم سب کے لیے، یہ اس بات پر ہمارے سارے مذاکرہ میں شریک حضرات متفق ہیں کہ اسلام کی یہ عام تعلیم ہے، اور تعلیم کے لیے کسی خاص قوم، برادری، ذات، علاقے، نسل کو نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے. اور ناظرین، اس طرح ہم اس مجلس مذاکرہ کے اختتام تک پہنچتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے اس سے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا، اور انشاءاللہ اٹھائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو درست فرمائے، اور ملک کی ترقی میں ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ حصہ داری سامنے آئے. ناظرین، یہاں یہ سلسلہ اس مجلس مذاکرہ کا ختم ہوتا ہے. بہت ساری باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں. ہمارے شریک مذاکرہ حضرات نے جو باتیں بتلائی ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ملت سے درخواست ہے کہ ان مسائل کو وہ سوچے، غور کرے، اور ان کو جس طرح سے حلول پیش کیے گئے ہیں اور دیگر حضرات سے بھی ڈسکس کرے تاکہ ان کا کوئی حل نکلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.